सब ड्राइंग रूम में जमा थे। नेहा सर झुकाए बैठी थी, जबकि फैज के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस निकाह पर जबरन राजी हुआ है। मरियम बेगम एक कोने में बैठी नम नजरों से ये मंजर देख रही थी। इस जगह इनकी बेटी ने होना था। अपने आंसू साफ करते वो नेहा को देखने लगी। कुछ लम्हों बाद निकाह शुरू हुआ। जावियार नेहा का वली बना था। एजाब कबूल होते ही फैज वहां से उठने लगा था, जब फायका बेगम ने उसका हाथ थामा। कहाँ जा रहे हो फैज? फायका बेगम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैंने सिर्फ निकाह की हामी भरी थी अम्मी, मुझसे मजीद तवक्कात मत रखें। वो अटल लहजे में बोला। मुझे रुसवा करके मेरी बद्दुआएं लेकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। फायका बेगम के कहने पर फैज ने जब्त करते खामोशी से बैठ गया। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के बाद खाने का बंदोबस्त हुआ, और खाने के बाद नेहा को फैज के रुखसत करते फायका बेगम अपने घर ले गईं। नेहा को आहिस्तगी से कमरे में ले जाते इन्होंने बेड पर बिठाया। शादी तो सादगी से हुई थी, पर इन्होंने फैज का कमरा फूलों से सजाया था। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत अरमान होंगे, पर फैज नहीं माना। पर मुझे यकीन है तुम इसे अपनी मोहब्बत से बदल दोगी। फायका बेगम के कहने पर नेहा मुस्कुरा भी ना सकी। अभी फैज गुस्से में है नेहा, पर तुम मोहब्बत करती हो ना, इसे अपनी मोहब्बत से अपनी तरफ रागिब कर लेना। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हसीन तो तुम हो, पल में माइल हो जाएगा तुम्हारी तरफ। फूफो के समझाने पर नेहा सर झुका गई। यहाँ की कोई बात फैज की अपने घर मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरा रिश्ता हमीद भाई और निघत भाभी से खराब हो। फायका बेगम ने परेशानी से कहा। आप परेशान ना हो फूफो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। यहाँ की कोई बात वहां ना हो। नेहा के कहने पर फायका बेगम ने इसकी बलाएं में और कमरे से बाहर निकल गई। फैज बाहर लाउंज में ही बैठा था। अंदर जाओ, दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। फायका बेगम के कहने पर फैज खामोशी से उठता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरा बंद करते निगाह बेड पर निगाह झुकाए बैठी नेहा पर पड़ी। वो तंजिया मुस्कुराया। अपने कुर्ते के बटन खोलता नेहा के सामने बैठा। कुछ फितरी झिझक थी और कुछ खौफ कि नेहा इसके सामने बैठने पर बेअख्तियार पीछे खिसकी। घबरा क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे करीब आ रहा हूं मैं। तुम्हें मेरी कुर्बत का शर्फ मिलेगा जानम। जो मुकाम तुम चाहती थी वो तुम हासिल कर चुकी हो। मुबारक हो बहुत। फैज के तंज के तीर और काटती निगाहें नेहा को अपने आर पार होते महसूस हो रही थी। फैज, मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने बदगुमान हो गए। मैंने तो सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। आपने इस मोहब्बत को मेरे लिए जुर्म बना दिया है। वो बोली तो फैज तंजिया मुस्कुराते बेड पर लेट गया। नेहा इसे देखे गई। चंद लम्हे खामोशी रही, जब फैज ने बेड की पाइंती पर सजे सुर्ख गुलाब को तोड़ा। जानती हो, इस लम्हात के बहुत खूबसूरत ख्वाब मैंने हरम के साथ सजाए थे। इसकी चुलबुली बातें, जिद, नखरे, सब अब तक मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। तुम बीवी तो बन गई हो, पर कभी हरम की जगह नहीं ले सकती। तुम सारी जिंदगी इस गम में गुजार दोगी कि मेरे दिल पर हरम ने राज किया है, और वही करेगी। फैज के कहने पर नेहा की आंखें भीगने लगी। मेरा कसूर क्या है? इसने तड़प कर फैज से पूछा था। मुझसे मोहब्बत करना, वो बला की सफाकी से बोला था। नेहा ने शिद्दत से दर्द से अपना दामन मुट्ठी में भींच लिया था। वो बेड से उठने लगी थी जब फैज ने इसकी कलाई पकड़ी थी। तुम पर बहुत गुस्सा आया था, सोचा तुम्हें जान से मार दूं और अपनी जान छुड़वा लूं, पर फिर अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर हो गया। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा, पर तुम सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत की तलब में गुजार दोगी। वो मुस्कुरा रहा था, और नेहा को अंदाजा हुआ था इस दुनिया में महबूब इंसान से बड़ा जालिम कोई नहीं था। ऐसा ना हो फैज, मुझे अजियत की मार मारने की कोशिश में कुदरत आपको वहां लाकर मारे कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाए। आपको अपने ऊपर लफ्ज मोहब्बत हराम लगने लगे। नेहा की बात पर फैज ने तंजिया अंदाज में इसे देखा और अगले लम्हे अपनी जानिब खींचा। वो कटी डाल की तरह फैज के ऊपर गिरी। बक बक मत करो नेहा बीबी, याद रखो मोहब्बत की शादी तुम्हारी तरफ से है। मेरी तरफ से ये शादी अरेंज मैरिज से भी बुरी है। तो अच्छी बीवी बनकर मेरे हुकूक पूरे करो, ताबेदारी करो मेरी, क्योंकि दिल में तो जगह नहीं। ऐसा ना हो घर में भी पनाह ना मिले। वो सफाकी से कहता नेहा पर हावी हुआ था, और पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि पसंदीदा शख्स की कुर्बत भी इतनी अजियतनाक हो सकती है। सुबह फैज की आंखें खुली तो नेहा इसके पहलू में बिखरी हुई लेटी थी।
کلائی کی کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے رات 2 سالوں سے اپنے اندر جمع وحشت نیہا پر اتاری تھی، جو وہ بنا مزاحمت کے سہ گئی تھی۔ اپنا سر بیڈ کراؤن سے ٹکاتے فیض نے چند لمحے نیہا کو سوتا دیکھا اور پھر کرفٹر ہٹاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلنے لگا کہ قدم تھمے، وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل تک آیا۔ دراز سے ایک مخملی ڈبہ نکالتے نیہا کی طرف آیا اور وہ ڈبہ نیہا کے سرہانے اچھال دیا۔ فیض کے کمرے سے نکلتے ہی نیہا نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ساری رات اپنی عزت نفس کے کچلے جانے پر روتی رہی تھی۔ فیض بہت نرمی سے اس کے قریب آیا تھا، پر فیض کے جملے، حقارت بھرے الفاظ جان لیوا تھا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس منہ دکھائی کے تحفے کو دیکھا اور اگلے لمحے فرش پر پھینک دیا تھا۔ تم چلی گئی حرم، پر جاتے جاتے محبت کے ساتھ میری عزت نفس بھی چھین گئی۔ سمجھ نہیں آتا میں کیوں تمہاری واپس کی دعا کرتی ہوں۔ سسک سسک کر کہتی وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ نیہا کی زندگی کی بچی کچی خوشیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ فائقہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ اولاد کے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ والد کی خوشخبری بھی فیض کو جلد ہی ملی تھی۔ وہ خوش تو بہت ہوا تھا، نیہا کی جانب متوجہ بھی ہوتا تھا۔ دل آہستہ آہستہ نیہا کی طرف مائل ہونے لگا تھا، پر وہ بار بار خود کو یاد دلاتا تھا کہ وہ حرم سے محبت کرتا تھا اور دوسری محبت اس پر حرام تھی۔ نیہا کا موجودگی اپنے اوپر غالب ہوتے دیکھ اس نے نیہا سے بحث کرنا، اسے تکلیف دہ جملے کہنا چھوڑ دیا تھا، پر نیہا سے بالکل کنارہ کشی کر لی تھی اور اس بار نیہا نے بھی خاموشی اختیار کی تھی۔ نہ اس نے فائقہ بیگم کو بتانے کی کوشش کی تھی، نہ فیض کو احساس دلانے کی۔ اپنی زندگی اپنے آنے والی اولاد تک محدود کر لی تھی۔ فیض کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ ویران ہوتے بے جان ہونے کے قریب تھی۔ وہ کام میں مصروف تھی جب نگہت بیگم کی کال آئی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ نیہا نے نرمی سے پوچھا۔ زاویار حرم سے محبت کرتا تھا؟ نگہت بیگم کے اچانک سوال پر نیہا چونکی۔ بالکل نہیں، لالا اسے سخت ناپسند کرتے تھے، نیہا نے کہا۔ کیوں خیریت آج اچانک یہ سوال؟ نیہا نے پوچھا۔ میں نے کل زاویار کے فون پر حرم کی تصویر دیکھی ہے، نگہت بیگم سے پریشانی سے کہا تو نیہا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلیں۔ امی، اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے تو آپ بھائی کی شادی کر دیں، نیہا نے مشورہ دیا۔ نگہت بیگم اس کے مشورے پر غور کرنے لگی۔ زاویار، نگہت بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے پکارا۔ وہ جو سوٹ کیس اپنے کمرے کپڑے رکھ رہا تھا، سوالیہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے زاویار کو کپڑے پیک کرتے دیکھ پوچھا۔ جی، ایک ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، کچھ ضروری میٹنگز ہیں، زاویار نے مصروف لہجے میں کہا۔ نگہت بیگم نے گہتی سانس لیتے زاویار کے ہاتھ سے کپڑے لیے۔ میں پیک کر دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے زاویار کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیہا کی شادی ہو گئی زاویار، اور چند ماہ میں اس کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فیض نے حرم کے پیچھے اپنے 2 سال ضائع کیے تو سمجھ آتا ہے کہ وہ حرم سے محبت کرتا تھا، پر تم کس بات کا سوگ منا رہے ہو اور کتنی عمر نکال کر شادی کرنی ہے؟ نگہت بیگم کے پوچھنے پر زاویار لب بھینچ گیا۔ شادی اتنی ضروری نہیں، وہ مختصر بولا۔ بہت ضروری ہے زاویار، تم فیصلہ کر لو، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں تمہارے واپس آنے کے بعد تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں رشتہ دیکھ چکی ہوں۔ ان کے کہنے پر زاویار کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ میرا رشتہ دیکھیں؟ میں واضح الفاظ میں بتا دوں، میں کسی کو پسند کرتا ہوں، بلکہ محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ کون ہے جسے تم محبت کرتے ہو؟ مجھے ذرا اس کا نام بتاؤ، انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نور نام ہے اس کا، زاویار نے بے جھجک کہا۔ نگہت بیگم کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ شکر، میں نے کل تمہارے اسکرین وال پیپر پر حرم کی تصویر دیکھی تھی، میں سمجھی تم بھی فیض کی طرح اس کی محبت میں باولے ہو گئے ہو۔ نگہت بیگم نے تنزیہ کہا۔ اور اس کی تصویر تمہارے وال پیپر پر کیا کر رہی ہے زاویار؟ نگہت بیگم نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میں جہاں جاتا ہوں حرم کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کی تصویر دکھانی پڑتی ہے، اس لیے وال پیپر پر لگا لی تاکہ میں اسے بھولوں نہ، مجھے یاد رہے، مجھے حرم کو ڈھونڈنا ہے، زاویار کہتے کھڑا ہوا۔ اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگا۔ نگہت بیگم چند لمحے زاویار کو گھورتی رہیں پھر پلٹ گئیں۔ زاویار، اپنی نور سے بات کر لو، اسے اسی ہفتے شادی کے لیے راضی کرو، ورنہ ذہن تیار رکھ کر آنا، تمہارے لوٹتے ہی میں تمہارا نکاح کر دوں گی۔ یہ کہتے نگہت بیگم کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار ان کی بات کو انسنا کرتا اپنا بیگ ریڈی کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس وقت وہ فارمل ڈریس میں تھا۔ اس کے باہر آتے ہی ڈرائیور نے بیگ گاڑی میں رکھا تھا۔ تمہارے ہٹلر لالا میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے، اگر اب کچھ کہا نا تو گدی سے زبان
حرم کا غصے بھرا جملہ ذہن میں گونجا تو گزرتے سفر کو دیکھتے زاویار کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ اللہ، میں ساری زندگی بھی اسے ڈھونڈتا رہوں گا تو نہیں تھکوں گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو مجھے اس سے ملوا دے، اور اگر وہ مر چکی ہے تو مجھے اس کی خبر مل جائے۔ میں کچھ اذیت مزید برداشت کر لوں گا، مگر میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے وہ امجد مینیجر کے ساتھ لاہور کے لیے نکلا تھا۔ لاہور میں اس نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سائن کرنا تھا، جے ایم فوڈز کے ساتھ، جس کے اندر فرحان جمشید تھے۔ تم یہ سارے ڈرامے اس لیے کرتی ہو نا تاکہ میری اسٹیشن حاصل کر سکوں؟ فیض غصے سے بولا تو نیہا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ فائقہ بیگم نے کہا تھا اولاد کے بعد فیض ٹھیک ہو جائے گا، حرم کو بھول کر اس کی طرف راغب ہو جائے گا۔ پر اس کے حمل کو 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ وہ ہونے والے بچے کے لیے فکر مند تو ہوتا تھا، پر نیہا کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو چوٹ کیوں پہنچاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے اپنے کے ناخن سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم ایسی ہی ہو، پلیز میرے سامنے رویا مت کرو، مجھے اور غصہ آتا ہے۔ باہر جاؤ کمرے سے۔ فیض غصے سے بولا تو نیہا ضبط سے لب بھینچتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت پچھتائیں گے فیض، جس کنڈیشن میں آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں نا۔ وہ کہتے کہتے لب بھیج گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھ سے شادی مت کرو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، پر اب مجھ سے شکوہ کیوں؟ فیض نے فوراً اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کے دل میں میری کیا فیض، کسی کی بھی جگہ نہیں۔ آپ تو شاید حرم سے بھی محبت نہیں کرتے، کیونکہ اپنے دل میں محبت جیسا جذبہ رکھنے والا دوسروں کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھاتا۔ نم نیہا کاٹ دار لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب فیض غصے سے کھڑا ہوتا اس تک آیا، اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے، اپنے منہ سے حرم کا نام مت لیا کرو، اب تک اس سے جلن اور حسد رکھتی ہو تم۔ فیض غصے سے بولا اگر آپ سے شادی نہ ہوتی تو شاید حسد اور جلن رکھ لیتی، پر آپ سے شادی کے بعد احساس ہوا ہے کہ میں تو ہیرا سمجھ کر کانچ کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جس کو زخمی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ فیض کا ہاتھ جھٹکتی وہ کمرے سے نکلتی فیض کو پتھر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری اور گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگا۔ نیہا کمرے سے باہر نکلتے کھلی فضا میں آئی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اندر پلٹی جان کو محسوس کرتے آنکھیں میچی تھی۔ نہ جانے اسے بھی اس کا حق ملے گا، یا میری معصوم اولاد بھی فیض کی ضد اور نفرت کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے فیض کو مانگنے کی جگہ حرم کو راستے سے ہٹانے کی دعا مانگی۔ حرم راستے سے ہٹ گئی، پر میں خالی ہاتھ ہوں۔ میں نے کبھی فیض کے دل میں اپنی محبت نہیں مانگی۔ میرے ساتھ ایک معجزہ کر دیں، میری زندگی آسان کر دیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے نیہا نے سسکی بھری تھی۔ زاویار رات کو لاہور پہنچا تھا۔ سادی رات اس نے کام کرتے گزاری تھی۔ اگلے دن اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ اس نے فرحان جمشید کو اپنے ساتھ اپنے لاہور کے آفس کافی پر انوائٹ کیا تھا، جو انہوں نے بخوشی قبول کی تھی۔ زاویار انہیں لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری ڈاکیومنٹ دکھا رہا تھا۔ فرحان جمشید صاحب آگے کو جھکتے اسکرین دیکھ رہے تھے۔ جب ٹیبل پر رکھا زاویار کا فون بجنا تھا۔ لگاتار 3 میسجز آئے تھے۔ اس نے فون ان لاک کرتے دیکھا اور پھر میسج کو نظر انداز کرتے واپس لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا، لیکن واپس اسکرین آف کرنا بھول گیا۔ فرحان جمشید صاحب کی سرسری نگاہ زاویار کے فون پر پڑی تھی۔ وہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب پلٹے تھے، لیکن تجسس سے مجبور ہو کر زاویار کے فون کو دیکھنے لگے تھے۔ وال پیپر پر نظر آتی تصویر کو تکتے انہوں نے ایک نظر زاویار کو دیکھا تھا اور پھر واپس اسکرین کو۔ اس لڑکی کو میں نے دیکھا ہے کہیں۔ مسٹر فرحان جمشید کی بات پر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے زاویار نے چونک کر نگاہ ہٹا کر انہیں دیکھا تھا۔ سوری؟ زاویار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آئی سیڈ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے۔ کس لڑکی کو؟ یہ پوچھتے زاویار کا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ فرحان جمشید صاحب کی نگاہوں کا اشارہ زاویار کے فون کی طرف تھا۔ اس کے وال پیپر پر حرم کی تصویر لگی تھی۔ آپ کے والد پیپر پر جو تصویر لگی ہے اس کو، انہوں نے اطمینان سے کہا، اور لمحے میں زاویار کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ کب کہاں دیکھا ہے؟ شاید نیوز پیپر اور نیوز چینل پر۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے سوالات کو دبانا چاہا۔ دل شدید خوفزدہ ہوا کہ اگر فرحان جمشید صاحب نے کہہ دیا کہ کسی نیوز پیپر میں دیکھا تو سالوں بعد جو امید جاگی تھی وہ پل بھر میں خاک کا ڈھیر ہو جاتی۔ نہیں، نیوز وغیرہ میں نہیں پڑھتا، میں کچھ ماہ پہلے اس لڑکی کو دیکھا تھا، یعنی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے دیکھا ہے، پر کہاں یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا تو زاویار کا دل ہتھیلی میں دھڑکنے لگا۔ اپنا فون کھولتے گیلری سے حرم کی تصویر نکالتے اس نے فرحان جمشید صاحب کے سامنے رکھی۔
غور سے دیکھیں، پلیز یاد کریں کہاں دیکھا ہے اسے۔ یہ لڑکی میرے لیے بہت قیمتی ہے، یوں سمجھے میری کل ماتے، پلیز یاد کریں۔ زاویار کے بات پر فرحان جمشید نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہمیشہ اپنے خولی سمٹ کر رہنے والا وہ بھرپور نوجوان ان سے گزارش کر رہا تھا، مجھے غور سے دیکھنے دیں۔ انہوں نے کہتے زاویار کا فون پکڑا تھا اور حرم کی تصویر کو آنکھیں چھوٹی کیے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ زاویار اب اپنی کرسی سے کھڑا بے چینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ دل کی دھڑکن آفس میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک فرحان جمشید صاحب آنکھوں سے چشمہ اتارتے پیچھے ہوئے تھے اور خاموش نظروں سے زاویار کو دیکھتے گلا کھنکھارا تھا۔ یاد آیا؟ زاویار نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پر اس سے پہلے مجھے ایک سوال بہت پریشان کر رہا ہے۔ کس طرح کی لڑکی کو اپنے کل متاع مان لینا بے وقوفی ہے؟ یہ کسی کی نہیں ہوتی، پر آپ ابھی نہیں سمجھیں گے۔ ان کو تو یہ گن سکھائے جاتے ہیں کہ بندے کو اپنا اسیر کیسے کرنا ہے۔ پر میرا مشورہ ہے جتنا جلدی ہو سکے اس سے باہر آ جائیں۔ کچھ چیزیں صرف دل بہلانے کی حد تک ٹھیک ہے، انہیں کل متاع مان لینا۔ وہ زاویار کو سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے جب زاویار نے گریبان سے پکڑتے انہیں اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ شٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو باسٹرڈ، میں تمہاری جان نکال لوں گا اگر ایک لفظ منہ سے نکالا۔ زاویار نے چلاتے انہیں کرسی سے اٹھا کر زمین پہ دھکا دیا تھا۔ زاویار کی چیخ و پکار سن کر مینیجر دروازہ کھولتے کمرے میں آیا تھا اور زاویار کو فرحان جمشید سے پیچھے کیا تھا، جو اپنا کوٹ جھاڑتے زمین سے اٹھنے غصے سے زاویار کو گھور رہے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا زاویار، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے گالی دی ہے؟ فرحان جمشید غصے سے بولے۔ یو ایڈیٹ، میں نے کہا چپ۔ زاویار کو پیپر ویٹ اٹھاتے دیکھ مینیجر نے اپنی پوری جان لگاتے زاویار کو پیچھے ہٹایا تھا، جبکہ فرحان جمشید غصے سے آفس سے نکلے تھے۔ زاویار نے پیپر ویٹ اٹھاتے زمین پر پھینکا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے؟ زاویار چلاتے لب بھیج گیا۔ مینیجر نے پانی کا گلاس اس کے جانب بڑھایا، جسے اس نے جھٹکے سے پیچھے پھینک دیا۔ سر پلیز ریلیکس، میں دیکھتا ہوں۔ زاویار کو ریلیکس کرتا مینیجر آفس سے باہر نکلا تھا۔ زاویار گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب کچھ دیر بعد مینیجر واپس کمرے میں آیا تھا۔ ساری ڈیلز کینسل کرو اس بڈھے کے ساتھ، زاویار نے سرد لہجے میں غرایا۔ اپنے شرٹ کے اوپری بٹن کھولے۔ سر، آپ 3 سالوں سے میڈم حرم کو ڈھونڈ رہے ہیں، مینیجر افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال سے آپ کو ایک بار غصے پر قابو رکھتے فرحان جمشید صاحب سے تفصیل سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ حرم میڈم کو انہوں نے کوٹھے پر دیکھا ہے، مینیجر نے خوف کے باوجود کہا تو زاویار مٹھی بھیجتے اس کے مقابل آیا۔ پلیز سر، میں حرم میڈم کے متعلق کچھ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ان 3 سالوں میں آپ کے ساتھ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری زندگی کا مقصد بھی انہیں ڈھونڈنا ہی ہو گیا ہے، پلیز۔ زاویار کا غصہ دیکھنے مینیجر نے زاویار کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ زاویار کی روح پل بھر کو کانپی تھی۔ وہ قدم پیچھے لیتا ایک بار پھر صوفے پر بیٹھا تھا، صوفے کے ساتھ سر ٹکاتے گہری گہری سانسیں بھرنے لگا تھا۔ معلوم کرو فرحان جمشید سے کہاں دیکھا ہے اس نے حرم کو؟ یہ پوچھتے اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مینیجر سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ 20 منٹ بعد مینیجر شکستہ قدموں سے واپس لوٹا تھا۔ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان پر ہاتھ اٹھاتے انہیں گالی دی ہے۔ پہلے آپ ان سے معافی مانگیں گے، پھر وہ آپ کو حرم بی بی کے متعلق بتائیں گے۔ مینیجر کے کہنے پر زاویار پھیکا مسکرایا۔ ان کو بولو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن مجھے آج ہی حرم کے متعلق جاننا ہے، میں مزید انتظار کسی صورت نہیں کر سکتا۔ مینیجر شکر ادا کرتا ایک بار پھر آفس سے نکل گیا تھا۔ اسے فرحان جمشید صاحب کے سیکریٹری سے بات کرنی تھی۔ وہ دعا کر رہا تھا ملاقات آج ہی ہو جائے، اور اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں زاویار کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ زاویار مینیجر کے ساتھ فرحان جمشید کے آفس گیا تھا۔ جو بھی ہوا میں اس پر معذرت کرتا ہوں، آپ چاہیں تو بدلے میں گالی دے کر مار سکتے ہیں، پر مجھے ابھی یہ جاننا ہے آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا اور وہ مجھے کہاں ملے گی۔ زاویار کے کہنے پر فرحان جمشید گہری نظروں سے اسے جانچنے لگے۔ میں بتا دوں گا، پر میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں تمہیں اس میں کیا دلچسپی ہے؟ میں نے تم سے معافی منگوانے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلایا، میں نے تو اس تجسس میں تمہیں یہاں بلایا ہے کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ فرحان جمشید کے پوچھنے پر اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھیجی۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ جبکہ مینیجر نے انہیں پیچھے کی ساری کہانی سنائی تو وہ شاکر نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت افسوس کہ اس لڑکی کے لیے بھی اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی میں نے اس لڑکی کو لاہور کے مشہور زمانہ سب سے بڑے کوٹھے پر جسم فروشی کرتے دیکھا ہے۔
ان کی بات گویا بجلی کی طرح زاویار پر گری تھی۔ زاویار نے شدت سے آنکھیں میچی تھیں، اور میں اب توبہ کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، پر 8 ماہ پہلے تک میں کوٹھے پر جاتا رہا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ میں 3 بار۔ فرحان جمشید نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ زاویار کی آنکھیں خون چھلکانے کو ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری زاویار۔ انہوں نے زاویار کی کیفیت سمجھتے زاویار سے معذرت کی، پر اگلے لمحے زاویار کا ضبط ٹوٹا تھا۔ آنسو ٹپک کر شیشے جیسے شفاف فرش پر چمکنے لگے تھے۔ فرحان جمشید افسوس سے سالیشان مرد کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار، بی بریو، انہوں نے حوصلہ دینا چاہا۔ زاویار کے مینیجر امجد نے بھی چہرہ پھیرتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کیا آپ مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں؟ آج ہی، آپ جو بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، زاویار نے کانپتے لہجے میں کہا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، پر میں تمہیں اس لڑکی تک نہیں پہنچا سکتا زاویار۔ تم ایک جانی مانی شخصیت ہو، سیاسی دنیا میں تمہارا نام ہے، وہ لڑکی تمہارے خاندان کی ہے، تم نیوز میں اس کی تصویر دے چکے ہو، ان کو تمہارے آنے کی خبر بھی ہوئی تو وہ اندر ہی اندر اس لڑکی کو کہاں غائب کریں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور تم اسے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ ان کی بات زاویار نے بات کو سمجھتے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زاویار نے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، اپنا کوئی قابل اعتماد بندہ جس پر تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہو، اسے کوٹھے پر بھیجو، جو تمہاری کزن کو پہچانتا ہو۔ ایک بار جب کنفرم ہو جائے کہ وہ لڑکی اسی کوٹھے پر ہے، تو فوراً کوٹھے پر ریڈ کر دو۔ تمہارے پاس تو سیاسی پاور ہے، بڑے بڑے افسر گھٹنے ٹیک دیں گے۔ انہوں نے مفید مشورہ دیا۔ زاویار لب بھینچے سوچنے لگا، پھر ایک دم کھڑا ہوا۔ میں پاس ایسا شخص ہے، پر مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ اسے اس کوٹھے پر لے جائیں، حرم تک پہنچوائیں گے، پلیز۔ زاویار کی گزارش پر وہ زاویار کی بات مانتے کھڑے ہوئے۔ زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری زاویار، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ان کے کہنے پر زاویار آفس سے باہر نکل گیا۔ امجد، میری ٹکٹ بک کرواؤ، میں آج ہی کراچی جاؤں گا۔ فرحان جمشید کے ساتھ فیض جائے گا کوٹھے پر۔ تیزی سے آفس سے باہر نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ امجد ڈرائیور کے ساتھ فرسٹ سیٹ پر بیٹھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی وہ لوگ بائی پلین کراچی پہنچے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ اپنے گھر کی جگہ سیدھا فیض کے گھر گیا تھا۔ اجلت میں گھر کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ اس کی 7 ماہ حاملہ بہن نیہا مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ فیض فائقہ بیگم کی گود میں سر رکھے زمین قالین پر بیٹھا تھا۔ لالا، نیہا نے مسکرا کر پکارا تھا۔ فیض اور فائقہ بیگم نے پلٹ کر زاویار کو دیکھا تھا۔ آپ تو لاہور سے 1 ہفتے بعد لوٹنے والے تھے نا؟ نیہا نے کھڑے ہوتے پوچھا تو زاویار نے بمشکل نیہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور فیض کو اشارے سے باہر بلاتے خود باہر نکل گیا۔ ایک نظر فائقہ بیگم اور نیہا کو دیکھتے فیض زاویار کے پیچھے باہر آیا تھا۔ جی؟ فیض نے پوچھا۔ حرم مل گئی فیض، زاویار نے سنجیدگی سے کہا، تو فیض کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ حرم مل گئی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، زاویار نے تصدیق کی۔ کہاں ہے زاویار بھائی؟ وہ، میں اسے دیوانوں کی طرح اب تک ڈھونڈ رہا ہوں۔ فیض کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگائے تھے، جبکہ پیچھے دیوار کی اوٹ میں کھڑی نیہا اپنا دل تھام گئی تھی۔ اسے واپس لانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ زاویار کے کہنے پر وہ اگلے لمحے زاویار کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گاڑی سیدھا ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، اور راستے میں زاویار تمام بات فیض کو بتا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ فیض کو سب بتاتا جا رہا تھا، فیض کا چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سن ساکت و جامت رہ گیا تھا۔ یعنی حرم جسم فروشی؟ اس سے آگے وہ پوچھ نہیں سکا تھا، نہ زاویار میں جواب دینے کی ہمت تھی۔ کچھ لمحے کے لیے گاڑی میں دردناک خاموشی چھا گئی تھی، جسے فیض کی آواز نے توڑا تھا۔ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے بعد تو حرم کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہتے فیض کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس کی بات پر زاویار نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی قبول کرے نہ کرے، تم تو محبت کرتے ہو، تم قبول کر لو گے نا؟ زاویار نے دل پتھر رکھتے پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھا لڑکا اس کی بہن کا کل اثاثہ تھا، پر اس نے دن رات فیض کو حرم کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ فیض کا حق تھا کہ اسے اس کی محبت لوٹائی جاتی، پر اسے زوردار جھٹکا لگا تھا جب فیض بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ زاویار نے بمشکل صبر کا گھونٹ پیا تھا، اور خود بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تھے اور رات 1:30 بجے واپس کراچی سے لاہور کی فلائٹ پکڑی تھی۔ رات 5 بجے وہ دونوں الگ الگ کمروں کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ دونوں کی دل کی کیفیت ایک سی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد زاویار کو اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار حرم ان کے پاس آ جاتی تو سر پر لٹکتی خوف کی تلوار ختم ہو جاتی۔
आई स्वेयर हरम, तुम्हें इस मुकाम तक जिसने पहुंचाया है, मैं इसके जिस्म से इसकी चोटी बूटी नोच कर अलग कर दूंगा। ज़ावियार खुद पर ज़ब्त करते कह रहा था, जबकि इसी के बराबर वाले कमरे की बालकनी में खड़ा फैज़ उभरते हुए सूरज को देख रहा था। वो 3 सालों से लगातार हरम को ढूंढ रहा था। दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था, पर जब से ज़ावियार ने बताया था कि हरम जिस्म फरोशी के अड्डे पर है, 3 साल से इसके दिल में जलता वो रोशन चिराग तारीक हो चुका था। या अल्लाह, हरम को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। पर कोठे पर हरम है या फरहान जमशेद की गलत फहमी हो, हरम वहां ना हो। फैज ने तड़प कर सोचा था, अपने दिल पर के मुकाम पर हाथ रखा था। दिन तेजी से गुजारा था। शाम होते ही जावियार ने फैज को सब कुछ समझाकर फरहान जमशेद के साथ कोठे पर भेजा था। खुद उसने अपनी प्राइवेट टीम हायर की थी। कोठे पर रेड मारने का वारंट वो पहले ही ले चुका था। इस काम में पुलिस को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पुलिस के अंदर काम करने वाले कुछ लोग ऐसी जगहों के कुत्ते होते थे। फैज फरहान जमशेद के साथ कोठे पर दिल हुआ तो दिल खजा के पत्ते की तरह लरज रहा था। हाथों में भी वाज़ेह लर्जिश थी, जबकि फरहान जमशेद मुस्कुराते हुए अंदर की जाने बढ़ रहे थे। खुद को नॉर्मल करो, तुम्हारा रवैया दूसरों को शक में मुब्तला करेगा। फरहान जमशेद के कहने पर फैज ने खुद को नॉर्मल करना चाहा, पर नाकाम रहा। वो लोग अंदर गए तो एक अजीब सी बदबू ने इनका इस्तकबाल किया। एक गंदी सी जगह जहाँ लातादाद कमरे थे। एक बड़ा सा आंख था जिसमें तख्त रखे थे। हर तख्त के साथ हुक्का भी रखा था। फैज का दिल मतलाने लगा। मुझे उल्टी आ रही है, इसने घिन खाते कहा तो फरहान जमशेद ने इसे घूरा। तुम्हारी ये हरकतें काम खराब करेंगी, खुद को मजबूत करो। इनके गुस्से से कहने पर फैज ने बमुश्किल अपने मुंह पर रुमाल रखते जब्त किया। कुछ अंदर बढ़े, दो वहां से गुजरती दो लड़कियां फैज से टकराईं, स्लीवलेस शर्ट पहने। जाहिल, वो गुस्से से बड़बड़ाया। ओहो साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। हम तो समझे थे अधेड़ उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। कमरे से निकलती एक 30-32 साल उम्र की औरत फरहान जमशेद के सीने पर उंगली फेरते बोली, वक्त बर्बाद ना कर, तू जानती है मैं बिजनेसमैन बंदा हूँ, बस जल्दी जल्दी मेरा काम करवा दिया कर। फरहान जमशेद के कहने पर वो कहका लगाकर हंसी। हाँ हाँ, बहुत जल्दबाज हो, पर नीलम के पहलू में तो 2 घंटे इजाफे गुजारते थे। हाँ, इस औरत ने छेड़ा। इससे पहले फरहान जमशेद कोई जवाब देते इस औरत की निगाह पीछे माथे पर बल डाले फैस पर पड़ी। ये हसीन मर्द कौन है? आंखों में बोझ लिए पूछा। ये नया है, पहली बार कोठे पर आया है। पर कोठे की हालत और माहौल देख इसे घिन आ रही है। कह रहा है बदबू आ रही है। फरहान जमशेद के बताने पर वो औरत एक बार फिर कहकहा लगाकर हंसी और फैज के मुकाबले आई। फैज ने एक कदम पीछे लिया। शुरू शुरू में सबको बदबू आती है और गंदगी लगती है, फिर यहाँ आने वाला हर शख्स खंजीर बनकर इस बदबू का आदी हो जाता है। वो औरत एक अदा से बोली, बकवास बंद कर, रानी कहाँ है ये बता। फरहान जमशेद ने इसे फैज से पीछे किया तब वो मुंह बनाते गुस्से से कमरे की तरफ इशारा करने लगी। वो फैज को लिए कमरे की जाने बढ़े। अंदर रानी एक अधेड़ उम्र औरत ब्लाउज और पेटीकोट पहने बैठी थी। इसके पास खड़ी लड़की इसकी साड़ी ही की प्लेटें बना रही थी और दूसरी लड़की इसके बाद। हाय अल्लाह जी, शहर नसीब, बड़े दिन बाद दीदार नसीब हुआ। रानी बाई फरहान जमशेद को देखते बोली तो फरहान मुस्कुराते वहीं सोफे पे बैठ गया। बस काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था, पर इतने अरसे में इस जगह को बहुत याद किया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान लौटा हूँ तो सीधा यहाँ आया हूँ और साथ अपने नए बिजनेस पार्टनर को भी लाया हूँ। इन्होंने कहते फैज का तारुफ करवाया तो रानी जांचती नजरों से फैज को देखने लगी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ ये मजबूरी में आया है? इसकी शक्ल तो देखो। रानी ने मुंह बनाते कहा। इसकी शक्ल को छोड़ो, पहली बार आया है इसलिए घबराया हुआ है। फरहान जमशेद ने कहा। अच्छे वक्त पर आए हो, कुछ देर में महफिल शुरू होने वाली है, बड़ा कमाल रक्स है, रानी ने बताया। नहीं रानी, मुझे महफिलें नहीं देखनी, मैंने तो बहुत मजे ले लिया, अब इसे दिलवाने आया हूँ। इसे भी नीलम से मिलवा दो। फरहान जमशेद के कहने पर रानी मुस्कुराई। नीलम ही क्यों, नई लड़कियां भी आई हैं, नीलम में अब वो मजा नहीं, बहुत पुरानी हो गई है। रानी बाई के कहने पर फैज के हलक में गुलटी उभर कर मदूम हुई। क्या वो दोनों हरम के मुतालिक बात कर रहे थे? इसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि बेशक हरम ना मिले, पर यहाँ जिस लड़की की बात हो रही थी वो हरम ना हो। नहीं भाई, मैं तो यहाँ नीलम के लिए ही आया हूँ, तुम जानती हो मुझे वो पसंद थी, तुम्हारी मर्जी है, अगर नीलम अभी तैयार नहीं तो हम वापस चले जाते हैं। फरहान जमशेद कहते खड़ा होने लगा था, जब रानी ने बैठने का इशारा किया। इसकी इतनी मजाल कि वो इनकार करे या तैयार ना हो। 5 मिनट सब्र करो, मैं तैयार करवाती हूँ।
رانی نے کہا، اور ساڑی کا پلو سیٹ ہونے کے بعد لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اشارہ سمجھتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیض کے قدم بھی ڈگمگانے لگے تو وہ مجبوراً فرحان جمشید کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رانی کی نظریں فیض پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی حرکتیں کچھ گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ تم پریشان مت ہو فیض، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ پہلی بار ہے، تم اس لیے گھبرا رہے ہو۔ بہت سکون ملے گا، یہ جگہ سکون ہے۔ فرحان جمشید نے رانی کے سامنے فیض کو سمجھایا تو رانی مسکرانے لگی۔ اتنے میں وہ لڑکی واپس کمرے میں آئی۔ تیار کر دیا ہے نیلم کو۔ اس لڑکی کے کہنے پر فرحان نے فیض کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ لے جاؤ انہیں، نیلم کے کمرے میں چھوڑا۔ رانی کے کہنے پر وہ لڑکی فیض کو ساتھ لے گئی۔ گول مول راہداریوں سے گزرتے وہ لڑکی ایک دروازے کے سامنے رکی۔ دروازے پر گہرے آتشی رنگ کا پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ اندر ہے نیلم۔ وہ لڑکی پلٹ کر چلی گئی۔ فیض نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے دروازہ بند کیا۔ یا اللہ، یہ حرم نہ ہو۔ زور سے آنکھیں میچتے وہ پلٹا اور بیڈ کی جانب دیکھا تو ایک دبلی پتلی لڑکی بیڈ پر بیٹھی تھی، سلیو لیس گہرے گلے کا چمکدار بلاؤز پہنے، جس میں گردن کا اگلا حصہ اور کمر کا پچھلا حصہ نمایاں تھا۔ بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ نیچے پہلے رنگ کا پلازو، ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی سی۔ بے اختیار فیض نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ وہ حرم نہیں تھی، اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی تھی۔ سکون کی لہر وجود میں اتری۔ وہ لڑکی حرم نہیں تھی، کیونکہ حرم تو صحت مند لڑکی تھی، بنا میک اپ کے نظر لگ جانے کی حد تک حسین، بھرے بھرے گالوں کی مالک۔ اس کا جسم بھی سوکھا کبھی نہیں تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے ہی تھا جب بیڈ پر بیٹھی نیلم نے گلے سے دوپٹہ اتارتے بیڈ پر رکھا تھا۔ یہ دیکھتے فیض فوراً پلٹا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک بھی لمحے اس غلیظ جگہ نہیں رک سکتا تھا۔ لیکن اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ محسوس ہوا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی ہے۔ کیا خدمت چاہیے صاحب؟ دھیمی آواز میں پوچھا گیا تھا، اور اس آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ حرم؟ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ جو آنکھیں کچھ دیر پہلے شکر سے بند ہوئی تھی، اس میں ہم بھر میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ حرم تو نہیں تھی، پھر اس کی آواز حرم جیسی کیوں تھی؟ قدم قدم چلتا وہ اس لڑکی کے مقابل آیا تھا تاکہ چہرہ قریب سے دیکھ سکے۔ آواز کا اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نگاہ جھکائے بیٹھی نیلم کا چہرہ اوپر اٹھانا چاہا تھا، لیکن پھر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اگر اسے چھوا تو وہ خود بھی اس غلاظت کے ڈھیر کا حصہ بن جائے گا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد نیلم نے چہرہ اٹھایا تھا، اور اگلے لمحے ویران آنکھوں میں شناسائی بھری تھی۔ اس کے لب بے آواز پڑپڑانے لگے تھے۔ فیض؟ اور نیلم کے ہونٹوں کی جنبش نے اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ سامنے بیٹھی نیلم ہی حرم تھی۔ حرم؟ فیض کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ منفی میں سر ہلاتا قدم پیچھے لیتے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی نیلم کے وجود میں مزید کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے پیچھے جاتے فیض کو دیکھ رہی تھی، اور اگلے لمحے کمرے کا دروازہ کھولتے فیض باہر نکلا تھا، بھاگتے ہوئے کوٹھے سے باہر نکلا تھا۔ آنسو روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بھاگا تھا، 2 بار راستہ بھی بھٹکا تھا، لیکن پھر صحیح راستہ پاتے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے بھاگتا دیکھ لڑکیاں حیران ہوئی تھیں۔ یہ خبر فوراً رانی تک پہنچی تھی۔ رانی کے کمرے میں بیٹھے فرحان جمشید بھی پریشانی سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ اگلے لمحے رانی کی بھویں تنی تھی۔ نیلم کو غائب کرو فوراً، اور نیلم کے کپڑے پہنا کر اس کمرے میں کسی اور کو بٹھاؤ۔ رانی غصے سے بولی تو 2 لڑکیاں تیزی سے اس کمرے کی جانب بھاگی جس میں نیلم تھی۔ فرحان جمشید فیض کے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے۔ فیض دیوار کے ساتھ لگے الٹی کر رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی پشت تھپکنے لگے۔ پھر فیض کو سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں زاویار کو کال ملائی، کیونکہ فیض کام بگاڑ چکا تھا۔ وہ حرم ہی تھی؟ زاویار نے غصے سے فیض سے پوچھا، جو گاڑی میں بیٹھا اب بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ہاں، ہاں بھائی، وہ حرم تھی۔ فیض کے منہ سے نکلتے ہی زاویار نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہاں عام حلیے میں پھرتے 12 ٹرینڈ گارڈ اور کچھ سیکریٹ پولیس اہلکار جنہیں ابھی شامل کیا گیا تھا، وہ فوراً کوٹھے میں گھسے تھے، اور چیخ و پکار کے باوجود پورے کوٹھے میں پھیلتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیلم کو ان لڑکیوں میں سے الگ کیا تھا۔ رانی نے خود نیلم گارڈز کے سپرد کیا تھا، اور پھر کمینگی سے مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا زاویار، خود نہیں جا سکتے وہاں پر کسی بھروسے مند انسان کو بھیجنا۔ وہ کوٹھا ہے، ایسا دل جہاں اگر کوئی پھنس جائے تو آپ جان کی بازی لگا کر بھی اسے نکال نہیں سکتے۔ فرحان جمشید افسوس سے کہتے باہر نکل گئے تھے، جبکہ زاویار لرزتے قدموں سے فیض کے ساتھ بیٹھا تھا، جو جب سے آیا تھا صرف رو رہا تھا۔ وہ ٹھیک تھی فیض؟ یہ پوچھتے زاویار کی آواز کپ کپائی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ہماری حرم ٹھیک تھی؟
زاویار نے اس بار فیض کو جھنجھوڑا۔ وہ اب ہماری حرم نہیں رہی، وہ نیلم ہے، نیلم۔ آدھے کپڑے پہن کر بیٹھی ایک طوائف۔ فیض کے الفاظ پر زاویار پتھر ہوا تھا۔ کہہ رہی تھی صاحب کیا خدمت چاہیے؟ فیض کی آواز لڑکھڑائی۔ 3 سالوں سے وہ اپنے کمرے میں آنے والے ہر مرد سے یہی پوچھتی ہوگی، صاحب کیا خدمت کروں؟ یہ پوچھتے فیض نے ٹیبل پر رکھا گلدان زمین پر پھینکا تھا، جبکہ زاویار کو وجود اس قدر پتھر ہو گیا تھا کہ اگر ہوا بھی چھوتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہاں سب فرحان جمشید کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو حرم کے پہلو میں اضافی وقت گزارتے تھے، جس نے آپ کو حرم تک پہنچایا ہے۔ اس شخص نے نہ جانے کتنی بار حرم کے ساتھ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا ہے اسے، اس میں حرم نہیں بچی۔ وہ جو وہاں ہے وہ جسم سے حرم ہو سکتی ہے، پر حرم نہیں۔ اسے وہیں رہنے دیں، وہ ہماری حرم نہیں رہی۔ زمین پر بیٹھتے فیض بولا۔ زاویار اسے جلتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے بعد بہت مشکل سے ہمت کرتے کھڑا ہوا اور دیوار کا سہارا لیتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے مینیجر کو کال ملائی۔ حرم بازیاب ہوئی؟ زاویار نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ جی سر، پر نہ جانے کیوں مجھے یہ حرم میڈم نہیں لگ رہی، مینیجر کے کچھ پریشان لہجے میں کہا۔ تصویر بھیجو، زاویار نے کہا۔ اگلے لمحے واٹس ایپ پر مینیجر کے نمبر سے ایک تصویر کا نوٹیفیکیشن آیا۔ چند لمحے زاویار سے تصویر کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، پر پھر تصویر کھولتے جو ہی دیکھا آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ حرم نہیں تھی۔ وہ فوراً واپس کمرے میں گیا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ فیض وہ حرم تھی؟ زاویار کے پوچھنے پر فیض نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے میرا نام پکارا تھا فیض، فیض نے بتایا۔ کیا اس لڑکی سے مل کر آ رہے ہو؟ زاویار نے پوچھتے فون فیض کے سامنے کیا۔ اسکرین پر ظاہر ہوتی تصویر کو دیکھ فیض نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کپڑے یہی تھے پر یہ حرم نہیں ہے۔ فیض نے تصدیق کی۔ زاویار نے فوراً امجد کو کال ملائی۔ یہ حرم نہیں ہے، حرم کوٹھے کے اندر ہی موجود ہے، اسے چھپایا گیا ہے۔ کوٹھے کو سیلڈ کرو، کوئی اندر باہر نہیں ہونا چاہیے۔ زاویار نے غصے سے کہا۔ سر رانی کو اریسٹ کر لیں؟ امجد نے پوچھا۔ رانی سمیت کوٹھے پر موجود ہر شخص کو اریسٹ کرو، ہر لڑکی اور ہر ملازم کو۔ زاویار کے کہنے پر امجد اوکے کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ کچھ دیر بعد کوٹھے کا ہر فرد زاویار کی بتائی جگہ پر تھا۔ رانی کے اریسٹ ہوتے ہی پولیس والوں پر اوپر سے پریشر بڑھنے لگا تھا کہ وہ رانی کو چھوڑ دیں، پر درمیان میں زاویار کا نام سنتے کوئی بیچ میں بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ رانی سمیت اس کے کوٹھے پر کام کرنے والی ہر لڑکی کو ایک پرائیویٹ جگہ پر لایا گیا، جہاں الگ الگ چھوٹے چھوٹے سیل تھے۔ زاویار خانزادہ اپنے آستین چڑھاتے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ پورا کوٹھا تلاشنے کے باوجود حرم کہیں نہیں ملی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کے جبڑے تنے تھے۔ رانی سامنے ہی اکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے کوٹھے سے آنے والے ہر ایک فرد کی چمڑی ادھیڑ دو جب تک وہ اگلے نہ کہ حرم کہاں ہے۔ رانی کو دیکھتے زاویار نے حکم دیا۔ رانی کے ماتھے پر بل گہرا ہوا۔ وہاں موجود 4 لیڈیز کانسٹیبل دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئیں جہاں کوٹھے کی عورتیں تھیں، اور اگلے لمحے ان عورتوں کے رونے اور چیخنے کی آواز نے پل بھر کے لیے رانی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، میری لڑکیوں پر ہاتھ اٹھا کر۔ ایک فون کال کی دیر ہے، تم اور تمہارا یہ افسر۔ رانی تڑخ کر بولی جب منہ پر پڑنے والے زنانے دار تھپڑ نے رانی کے ہوش معطل کر دیا۔ دماغ چکرا گیا۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ رانی کا ہونٹ پھاڑ چکا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ اب تمہیں ایک فون کال کی بھی مہلت ملے گی؟ یہ کہتے زاویار نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا تو امجد ایک نوکدار چاقو زاویار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حرم کو کہاں چھپایا ہے؟ زاویار نے خطرناک لہجے میں پوچھا۔ 3 سال کا غبار ایک ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، رانی نے کہا۔ جب زاویار نے رانی کا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے اگلے لمحے وہ نوک دار آلہ رانی کے ہاتھ کی پشت میں گھونپ دیا۔ رانی دل دوست چیخے کمرے میں گونج گئیں۔ اسی لمحے ایک لیڈی پولیس آفیسر کمرے میں آئی۔ رانی کی بہن چندا نے اگل دیا حرم کہاں ہے؟ کوٹھے پر ہی زیر زمین بیسمنٹ ہے، وہاں چھپایا ہے ایسے۔ پولیس اہلکار کی آواز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ زاویار کے تنے اعصاب میں کچھ پلوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ رانی کو اپنی موت سر پر ناچتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں چاہیے، پر اس کی چیخیں باہر نہ آئیں۔ سب سے پہلے اس کی زبان کاٹو، غصے سے کہتا زاویار باہر نکل گیا تھا۔ امجد فوراً زاویار کے پیچھے لپکا تھا۔ سر آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط جگہ ہے۔ اگر پریس والے، امجد پریشانی سے کہتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہاں حرم ہے امجد، جس جگہ پر وہ ہو سکتی ہے وہاں میں نہیں جا سکتا؟ جاؤں گا تو محسوس کر سکوں گا نا کہ اس نے 3 سال اس جہنم میں کیا محسوس کیا ہوگا۔ زاویار غرایا تو امجد سر جھکا گیا۔ زاویار کے ساتھ وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زاویار بار بار اپنے دل کے مقام کو مسل رہا تھا۔ کوٹھے کو سیلڈ کر دیا گیا تھا۔ پریس والے وہاں پہلے سے موجود تھے۔
जावियार अंदर की जाने बढ़ा था। साथ में कुछ क्राइम डिपार्टमेंट के लोग थे। चंदे की बताई जगह पर पहुंचते इन्होंने रानी का तख्त हटाया था। तख्त के नीचे पुराना मिट्टी से अटा सामान रखा था। मुझे तो यहाँ बेसमेंट नजर नहीं आ रहा, अमजद ने परेशानी से कहा। जब पुलिस वाले बारीक बीनी से कमरे का जायजा लेने लगे, इसी लम्हे जावियार की निगाह दीवार के साथ लगी झाड़ू पर पड़ी। इसने आगे बढ़ते पांव से इस झाड़ू को हटाया तो एक बारीक खड़ी थी। वो सब फौरन चकनाचूर हुए थे। इसको खोलने की कोशिश करते खींचा तो अगले लम्हे जमीन का वो हिस्सा छोटे से टैंक के ढक्कन की तरह जुदा हो गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। या अल्लाह! अंदर की घुटन महसूस करते जावियार की हालत अजीब हुई थी। पहले 2 पुलिस एहलकार अंदर उतरे थे, फिर इनके पीछे जावियार। अंदर छोटा-सा बेसमेंट था, जहाँ कोठे के दूसरे कमरे की खिड़की निकलती थी, ताकि अंदर मौजूद लोग सांस ले सकें। बेसमेंट में 4 लड़कियां मौजूद थीं, जो जावियार और पुलिस वालों को देखते ही खड़ी हुई थीं। जावियार आगे बढ़ा था, चौथी लड़की के मुकाबिल खड़ा हुआ था। वो लड़की जमीन पर सर घुटनों में दिए बैठी थी। जावियार इसके मुकाबिल जमीन पर बैठा था। हरम, धीमे लहजे में पुकारा तो हरम ने सालों बाद शनासा आवाज पर, अपनी असल शनाख्त पर पुकारे जाने पर सर उठाया था। पर इसके सर उठाते जावियार का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। हरम 2 साल से कहाँ थी? क्या हुआ? ये सब तफसील आपको कल की किस्त में मिल जाएगी। आप लोगों को नॉवेल बोर कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पहले ही मेंशन किया था, ये को स्टोरी बेस्ड नॉवेल नहीं है। मैं स्टोरी में थोड़ी बहुत को स्टोरी ऐड कर दी ताकि इंटरेस्ट बना रहे। पर नॉवेल का असल मकसद कुछ और है। वो आपको कल की किस्त में पता चल जाएगा। एंड डोंट वरी, हैप्पी एंडिंग ही है मेरे हिसाब से। जिन्हें नहीं पसंद आ रहा और वो पार्ट्स वाले नॉवेल्स नहीं पढ़ते, तो इनके लिए शॉर्ट नॉवेल के भी चैनल्स हैं। आप हमारे वो चैनल विजिट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।